बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी अपने खूबसूरत अंदाज से गुजार रहे होंगे। नाजरीन जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करता हूँ। आज मैं चिश्तियाँ बार में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप कानूनदान हैं और इसके अलावा अभी 21 और 22 के इलेक्शन में आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। तो आज हम सैफुल्लाह भुट्टो साहब से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और आप आने वाले दौर में क्या डेवलपमेंट लेकर आएंगे, तो इस हवाले से हम आज सैफुल्लाह भुट्टो साहब से ख़ुसूसी बातचीत करेंगे। तो आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र, दुआएं आपकी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आप बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। खैर मुबारक। ये सिर्फ मेरे ग्रुप ने पहले मुझे अनाउंस किया, प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप से मेरा तल्लुक़ है बुनियादी तौर पे, और उसके बाद दूसरी बाकी एफिलेटेड ग्रुप थे, और उसके बाद मैं पूरी बार का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे बिला मुकाबला सदर मुंतखब किया। माशाल्लाह। सर अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आपका तालीमी सफ़र कैसे रहा? इब्तदाई तालीम मेरा गांव तहसील बहावल नगर में नूरसर है, वहाँ से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की। वो जो टाट स्कूल था उसी से चलते रहे। फिर चिश्तियाँ से मैंने मैट्रिक किया, एफए किया, और उसके बाद में फिर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मेरा एडमिशन हो गया, तो वहाँ से मैंने अपना लॉ और कानून की डिग्री मुकम्मल की। माशाल्लाह। आपको वकील बनने का शौक़ आपको ख़ुद था या घर वालों ने कहा कि आपने वकील बनना है? नहीं, मुझे खुद शौक़ था इसका। घर वालों ने कोई फोर्स नहीं किया। मेरे वैसे मेरे चाचा जी लॉयर थे, लेकिन इसके बावजूद ज़मींदार फैमिली से ताल्लुक़ था, तो आना जाना रहता था, तो मेरा अपना शौक़ था कि मैं वकील बनूँ। एक अच्छे वकील में क्या खसूसियत होनी चाहिए, आप क्या देखते हैं? सबसे बुनियादी तौर पे तो वकील के लिए जो कानून की तालीम है और अच्छी तालीम है, और उस पर ग्रिप जो है, ग्रिप कम से कम बेसिक लॉ पे ग्रिप ज़रूर हो, और उसके बाद खुश अखलाक होना, कोर्ट में पेश होना, और अपने क्लाइंट का जो है पर्सनली उनका ख्याल रखना, हर लिहाज से कानूनी मावनत करें। और मेन जो चीज़ इसमें आ जाती है वो ईमानदारी है। आप कितने ईमानदारी के साथ अपने प्रोफेशन के साथ चलते हैं। तो मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है कि सबसे पहले तो इसकी कानून की तालीम, और उसके बाद जो है आपकी मेहनत होगी, आप किस हद तक मेहनत करते हैं, और मेहनत के साथ जो बड़ी बात आ जाएगी फिर ईमानदारी वाली बात है कि आप ईमानदारी के साथ अपने क्लाइंट को और कोर्ट को और अपने डॉक्यूमेंट को और अपनी मेहनत के साथ उसको डेवलप करेंगे। सर आप किस तरह के केस हैंडल करते हैं, फ़ौजदारी या फिर दीवानी? मैं दीवानी ज़्यादातर दीवानी, सिविल केसेस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, वही मैं करता हूँ इधर। बार और बेंच के ताल्लुक़ के हवाले से अगर हम बात करें तो बार और बेंच के ताल्लुक़ को किस तरह बेहतर कर सकते हैं? माशाल्लाह सर-ए-दस्त हमारी बार में ये काफ़ी बेहतर हैं, कोई ऐसा मसला होता नहीं है। असल में पहली तो बात ये है कि आप प्रोफेशनल जो वकील है, जो वो कभी भी जज के साथ लड़ाई नहीं करेगा, या कुछ झगड़ा नहीं करेगा, प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। और दूसरी बात जो आ जाती है कोर्ट की तरफ से, और कोर्ट का रवैया जो है वो देखना होता है कि वो कोई पर्सनल हो रही है या नहीं हो रही। तो मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी कोई कभी बात नहीं आई कि कोर्ट पर्सनल हो रही हो, और ये तल्लुकात बेहतर रहते हैं। ज़ाती तल्लुक कोई ज़रूरत नहीं होती, और दोनों ही कानून के मुतल्लक हैं, और दोनों ने इंसाफ देना है, हमने भी और कोर्ट ने भी। हमने उसको असिस्ट करना, और कोर्ट इसको बुनियादी तौर पे समझती है कहाँ तक वो फेवर में बनता है, कहाँ तक नहीं बनता। तो ज़ाती तल्लुक वास्ते से हट के अगर हम सिर्फ कानून की बात करें तो ये कभी तल्लुक ख़राब होते ही नहीं। जी सर, आप माशाल्लाह बार के सदर मुंतखब हुए हैं। आप चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के लिए क्या डेवलपमेंट करवाएंगे, आपके प्लान्स क्या हैं? चिश्तिया में अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो चैम्बरलेस वकला हैं। वो तकरीबन हमारे पास 140 ऐसे जूनियर्स हैं जिनके पास चैम्बर मौजूद नहीं है। ठीक। सबसे पहले तो वो चैम्बर की एफर्ट हम करेंगे, और दूसरी बात इसमें वकला कॉलोनी के लिए बड़े अरसे से आवाज़ उठाई जा रही थी, लेकिन वो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी। वो उसकी कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगा कि जो वकला यहाँ पे सब डिवीज़न में बैठे हैं, चिश्तियाँ एक सब डिवीज़न है, यहाँ से जो इस्तक़रार हक़ वाले केसेस हैं जिनमें सुबह पंजाब को रखा जाता है, वो मोस्टली बहावल नगर में हमें दायर करने पड़ते हैं। वो मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे सबसे डिले की वजह भी वही चल रही है।
پہلی تو کوشش یہ ہوگی کہ ہم لا میں امینڈمنٹ کروا کے وہ سب ڈویژن پہ ہی چلیں. اس سے بنیادی طور پہ دو فائدے ہوں گے. ایک تو وہ لٹیگیشن میں ایکسپینسز میں کمی آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ لٹیگیشن اس میں سپیڈی ہو جائے گی. سپیڈی کس طرح ہوگی؟ یہاں سے ایک بہاول اگر کلائنٹ نے جانا ہے, وکیل نے جانا ہے, تو وہ اس کو لامحالہ طور پہ زیادہ خرچے بھی ہوں گے, ٹائم بھی لگے گا. کبھی وکیل صاحب اویلیبل نہیں ہے, کبھی کلائنٹ کی شہادت اویلیبل نہیں ہے, اور کبھی موسم جو ہے وہ اس طرح کا ہے ہمارے پاس, کیونکہ شدید ترین موسم ہوتا ہے, تو وہ ایک لٹیگیشن کو ڈیلے ہونے کی سب سے بڑی وجہ وہ ہے. میں پہلی دفعہ یہ مطالبہ کر رہا ہوں گورنمنٹ سے, اور یہ ہمارا تمام لا فورم کے جتنے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں, چیف جسٹس آف پنجاب ہیں, گورنر پنجاب ہیں, اور اسی طرح لا منسٹر ہیں, تو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہوگی ہماری اس معاملے کو بہت سیریسلی کنسیڈر کیا جائے, اور اس کا جتنا جلدی ہو سکے اتنا ہی جلدی اس کا سلوشن دیا جائے. اور سلوشن بڑا سادہ سا ہے, ایک سمپل سی ایک امینڈمنٹ ہونی ہے, اور اس کے بعد جو آ جانا ہے لا کی امپلیمنٹیشن شروع ہو جائے گی. اور اس میں نمائندہ جو ہے پنجاب کا وہ ہر جگہ یہاں پہ پہلے بھی اویلیبل ہے, اس کو صرف ایک تھوڑا سا ایکسٹرا ورک دینا ہے, اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ شروع ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ جو مقدمات ڈیلے ہو رہے ہیں, ڈیلے ہونے والے مقدمات کون سے ہیں؟ وہ سول والے ہیں. اور سول والے ڈیلے کیوں ہو رہے ہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ صرف وجہ یہی بن رہی ہے کہ صبح پنجاب کو جو ہیڈ کوارٹر پہ دائر ہونا ہے وہ سب ڈویژن پہ آ جائے. یہ ہمارا مین مطالبہ ہوگا, اور اسی سے یہ ساری وہ جونیئرز کی جو معاملات اور ہمارے جو وکلاء کے معاملات ہیں وہ بہت حد تک سالو ہو جائیں گے. سیف اللہ صاحب, ینگ وکلاء کے مسائل کی اگر بات کریں تو ینگ وکلاء کے مسائل کیا ہیں؟ ان کے 3-4 مسائل. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک جو لا کر کمپلیٹ کرتا ہے وہ 17 سال ایجوکیشن حاصل کرتا ہے. سب سے زیادہ ایجوکیشن کا ٹائم پاکستان میں جو ہے نا وہ صرف اسی لا کا ہی بنتا ہے. باقی تو سارے آگے ایف اے کے بعد آ گیا, ایف ایس سی کے بعد آ گیا, اس کے بعد بی اے کے بعد آ گیا, ماسٹر جو ہے 16 سال میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے, 17 سال میں. اس کے بعد جب وہ آتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹ کو گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں. لا میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ینگسٹر جو آئے گا اس کو نہ گورنمنٹ نے کوئی ایڈ دینی ہے, آتے ہی لائسنس کی فیس بھی انہوں نے لینی ہے, نہ ہی کوئی انٹرنشپ کی مد میں کوئی پیسے ہیں, نہ ہی کسی اور مد میں جو اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے. تو پہلا تو مطالبہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی لا کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی تو وہ ساتھ ہی انٹرنشپ کے جو باقی جس طرح ڈپارٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ہمیں بھی اسی طرح کیا جائے. دوسری بات آ جاتی ہے چیمبر کی. چیمبر جب بھی جس طرح بھی جہاں پہ کچہری بنے گی, عدالت آئے گی, سول کورٹ ہے, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, اس کے ملحقہ جو لوگ جنہوں نے کام کرنا ہے ان کے لیے کوئی پلیس آج تک مختص نہیں کی گئی. تو وہ اس کے لیے ہماری کوشش ہوگی کہ جیسے بھی کوئی کمپلیکس نیا بنے یا پرانا چل رہا ہے تو وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ بیٹھ کے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے وہ جگہ تو فیسیلیٹیٹ کرے. اس کے بعد تیسرا آ جائے گا وکلاء کے لیے جو ان کی ٹریننگ کا ایک سیشن جو ہے وہ کبھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہمیں دیا گیا, اور اس کے بعد کبھی بھی پنجاب بار کی طرف سے بھی کوئی نہیں آیا. ریسنٹلی ہمارے جو چشتیاں سے عمران حسین چٹھا صاحب ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے ہیں. یہ سب ڈویژن میں بڑا ریئر ہوتا ہے کہ سب ڈویژن کا کوئی نمائندہ مقرر ہو, تو وہ ان کی اپنی ذاتی ایفرٹ تھی, دوستوں کے ساتھ تھی, اور وہ بہت ہی ینگسٹر ہیں کی طرح ہی ہیں. انہوں نے کوشش کریں گے کہ ہمیں یہ مسائل جو ہمارے یہ حل کیے جائیں, اور وہ بہت ضروری ہیں. ادروائز تو وہ ساری عمر وہ 17 سال وہ آ گیا, آگے 10 سال پھر وہ پسے گا چکی میں, اور اس کے بعد جا کے پھر تھوڑا بہت وہ اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کرے گا. تو میں کہتا ہوں سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والے وکلاء ہوتے ہیں, چاہے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھ لیں, چاہے اپنے کیریئر کے حوالے سے دیکھ لیں, چاہے اپنی آگے والی جو بقیہ زندگی ہے اس کے حوالے سے دیکھ لیں. تو کسی گورنمنٹ نے آج تک ہمیں کہیں بھی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا, جبکہ بنیادی اسلام کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ باقی چیزوں کے علاوہ اس میں مین چیز جو انصاف آ جاتا تھا. انصاف پرووائڈ کرنے والا صرف یہی وکلاء رہ گئے ہیں جن کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. اور میں اپنے جونیئر بھائیوں سے میں نے یہ پہلے بھی وعدہ کیا, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد چشتیاں میں کم از کم چیمبر کا جو مسئلہ حل کر دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا سر, ماشاءاللہ آپ پریزیڈنٹ ہیں, تو اگر میں پاسٹ کی بات کروں تو پاسٹ میں آپ کسی عہدے پہ رہے ہیں, اور اس عہدے پہ رہتے ہوئے آپ نے کون سی ڈیولپمنٹ کروائی چشتیاں میں؟ اس سے پہلے میں جنرل سیکرٹری 2006 میں تھا, اور اس کے بعد وائس پریزیڈنٹ بھی بنا. جب میں جنرل سیکرٹری تھا تو میں پہلی دفعہ چشتیاں میں جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام کیا,
ہم نے فنڈز ریزنگ کی، ٹف ٹائل لگی، اور باقی جو گیٹ لگے، پہلے بالکل کوئی گیٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی موجود تھی، تو وہ ہم نے لگوائے، اور کنٹین اس وقت بنوائی. اور اس کے بعد جب میں وائس پریزیڈنٹ ہوا تو بار روم کی ہماری ایکسٹینشن کی بڑی ضرورت تھی، اس میں واش روموں کی بڑی ضرورت تھی، وہ بھی ہم نے فنڈ ریز کرتے ہوئے جگہ کا لے کے حصول کر کے اس کو ہم نے بنوایا. اور یہ دونوں دفعہ میں اپنے دونوں ادوار سے مطمئن ہوں کہ میں نے جتنا کر سکتا تھا میں نے اس سے بڑھ کے کیا، اور اس سے میرے دوستوں نے بہت تعاون کیا، میرے گروپ نے بہت تعاون کیا. کوئی بھی ایک آدمی جو ہے وہ عہدے پہ آنے کے بعد جو وہ آگے کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک اس کے گروپ کی پوری سپورٹ حاصل نہ ہو. تو اس کے بعد میرے گروپ کی طرف سے جتنے صدور آئے، انہوں نے باروں کی ایکسٹینشن، چیمبر ہمارے دور میں بنے جو پہلے بنے، اس کے بعد لائبریری کا مسئلہ تھا، وہ لائبریری کا مسئلہ ہم نے کلیئر کیا. پریزیڈنٹ آفس جس میں آج ہم موجود ہیں یہ بھی میرے دوستوں نے بنوائے. لیڈیز بار روم جو ہے وہ بنوایا ہم نے. تو جتنی بھی ہم ایفرٹ کر سکتے تھے، اور یہ کوئی بات ڈکی چھپی نہیں، سب کے سامنے موجود ہیں یہ ساری چیزیں، وہ ہم نے کی. سر، چشتیاں کو ضلع بنوانے کے لیے وکلا کا کیا کردار ہے؟ ابھی اس میں جسٹ تھوڑے سے عرصہ پہلے یہ تحریک ایک شروع کی گئی تھی، اس میں اس وقت تک تو وکلا کا اتنا انفلوئنس نہیں تھا، لیکن اب کیونکہ جنوبی پنجاب ایک علیحدہ صوبہ کی شکل میں صورت اختیار کرتا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہاں پہ ہماری ریکوزیشن 2-3 دفعہ پہلے جا چکی ہیں. اس ریکوزیشن پہ ہم عمل کروانے کے لیے طاہر بشیر چیمہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، تو وہ کیونکہ چشتیاں سے بلانگ کرتے ہیں، ان کا حلقہ بھی یہی بنتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ پوری ایفرٹ ہوگی کہ ہم اس کو ڈسٹرکٹ بنوا لیں گے. اچھا سر، آپ بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں، اس کے کیا خاص وجہ ہے؟ میں تو یہ کہوں گا یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایک سب ڈویژن میں، اور بڑا ریئر چانسز ہوتے ہیں کوئی بلا مقابلہ ہو جائے. میرا گروپ ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، وہ میرے ساتھ بہت اچھے رہے، بہت اچھے موجود ہیں. ایفیلیشن ہماری بڑی موجود تھی. ریسنٹلی میرے گروپ نے میں پنجاب بار کا الیکشن بھی جیتا. تو میں تو اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ادا کروں گا. باقی دوستوں کی محبت رہی، اور بار کے تمام لوگوں نے کوشش کی، وہ کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہ آیا تو میں باقی دوسرے گروپس کا بھی مشکور ہوں. باقی رہی میری ذات کی حد تک، میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کروں، اور اپنے سینئر کو جتنی رسپیکٹ دے سکتا ہوں جتنی رسپیکٹ میں نے دی. اور چھوٹے جتنے بھی جونیئرز آتے ہیں، میں نے جونیئرز کو جتنا بھی مجھے لا آتا ہے، میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی طالب علم قانون کا، یہ تو جتنا بھی پڑھتے رہے اتنا ہی کم ہے. میں نے کوشش کی ہے ان کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکوں وہ کیا. لا کے حوالے سے کوئی بات ہوئی یا کوئی ذاتی طور پہ کوئی ان کا کوشش کام ہوا تو میں نے کوشش کی کہ میں ان بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکوں. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری بار نے ہی مجھ سے محبت کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بار کے لیے، اور میری واقعی یہ دلی خواہش ہوگی کہ میں اپنی بار کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں. سر، عدالتوں میں کیسز کی سست روی کی کیا خاص وجہ ہے؟ پہلے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک تو بہت کم ججز ہیں. چشتیاں میں تقریباً ہمارے 9 ججز ریکوائرڈ ہیں یہاں پہ، جو ہمارے ڈسٹرکٹ جج صاحب کو اس کی 9 سیٹیں منظور ہیں، جی. اور 3 ASG کی ایڈیشن سیشن ججز کے موجود ہیں، جبکہ یہاں پہ 6 ججز کا ابھی موجود بیٹھے ہیں. تقریباً ہر جج کے پاس موجودہ طور پہ لسٹ 150 کے قریب ہے. کاز لسٹ جو ہے 100 سے لے کے 150 تک جو اس میں چلتی ہے. اس کے علاوہ متفرق ورق الگ ہے، جیسے ریمانڈ آ گیا، کوئی بیل اپلیکیشن آ گئی، یا باقی چیزیں آ گئی. تو وہ کسی بھی جج کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ اتنا ورق کر لے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کمی دور ہو جائے. اور دوسری بات جو ہے اس میں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں جو صوبہ پنجاب والے کیسز جو ہیں وہ آ جائیں، اور کافی سارا معاملہ، پھر سرکاری گواہان ہیں، پھر وقت کے معاملات ہیں اس میں. تو وہ ساری چیزیں ایک پورا اس وقت جو ہے ہمارے پاس ججز کی کمی کا نمبر 1 پہ ہے. نمبر 2 پہ جو آ جاتا ہے کہ وہ سرکاری وکل گواہان کا عدالت میں حاضر نہ ہونا، بر وقت جو وہ نہیں آتے. پولیس والے جو ہیں وہ ان کا اپنا معاملات ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ سرکاری وکلا کی بھی وہاں پہ کافی کمی ہے، وہ بھی کوئی نہیں ہے. ADBP نہیں ہے، وہ بھی اگر موجود، وہ صرف یہاں پہ چشتیاں میں 2 کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کی تقریباً 7 سیٹیں یہاں پہ موجود ہیں. ہر جج کے پاس ایک لازمی ہوگا،
ہمارے یہاں پہ 3 ASJ اور 6 سول ججز ہیں تو صرف 2 بندے کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو آ جاتا ہے پھر باقی اگر کچھ کازز بنتی ہیں جو وکلا کے حوالے سے آ گئی یا دوسرے حوالے سے آ گئی، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کنٹرول کیا جا چکا ہے۔ اس سے پہلے میرے گروپ کے جتنے بھی صدور آئے انہوں نے ذاتی طور پہ ایفرٹ کر دی۔ ہم نے کم از کم چشتیاں میں ایسا کوئی نہیں کسی وکیل کی وجہ سے کوئی ڈیلے ہوتا ہو معاملہ، تو ججز پورے ہو جائیں تو کافی سارے معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے جی، اسپیڈی ٹرائل جو ایک سٹارٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے سر، اگر میں آپ کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں تو آپ کی ہابیز کیا ہیں؟ میرا خیال ہے وکیل جو بھی اگر پروفیشنل لائف کے ساتھ چلتا ہے تو ہابیز تو اس کی کوئی بھی نہیں بن سکتی۔ کبھی کبھار کوئی ہو جائے تو پر صرف یہ ہے کہ شجر کاری ہوگی یا کچھ میرے اپنے زمینیں ہیں اس پہ باغات ہو گئے، اور پہلے گیم وغیرہ کرتے تھے، اب تو سمپل واک ہوگی۔ ہابیز میرا خیال ہے اب تو صرف قانون ہی رہ گیا ہے جی۔ کتابیں پڑھتے ہیں آپ؟ جی کتابیں میں بہت پڑھتا ہوں۔ اس میں پہلے تو پرائرٹی تو لا کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ ہسٹری کی بہت زیادہ میرا خیال ہے میں نے بہت زیادہ پڑھی ہے جتنی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ تصوف کی اگر تھوڑی بہت بات ہو جائے تو وہ پڑھ لیتا ہوں۔ آپ کے فیوریٹ رائٹر؟ سب سے پہلے تو اشفاق احمد صاحب تھے، انہوں نے بہت کچھ میں نے پڑھا ان سے۔ اس کے بعد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، ان سے ملاقات بھی بڑی رہی اور ان کو میں نے بہت پڑھا، خاص طور پہ موجودہ حالات پہ بڑی اچھی بات کرتے ہیں، ہسٹری پہ بڑا نالج ہے۔ تو یہ زیادہ 2 ہی اس میں رہے جی۔ قدسیہ بانو بھی بہت زیادہ پڑھا، کافی جتنے بھی رائٹر تھے پڑھا۔ ادب سے کس حد تک لگا ہوا ہے اور شاعری کو کس حد تک سمجھتے ہیں؟ شاعری پڑھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، یاد نہیں رہتی، کبھی بھی کوئی شعر یاد نہیں ہوا ہے۔ اچھا، آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ ویسے تو ذرا سب سے آپ کے قریب 3 تو آپ کے والدین ہوتے ہیں جن کو، اور میرا حقیقتاً میرا والد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے۔ اس کے بعد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں جو اس وقت موجود ہیں، ان سے میری ملاقات رہتی ہے۔ اچھا سر، آخر میں وکلا برادری کو، سننے والوں کو، چشتیاں کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میں کہتا ہوں ایمانداری سے آپ اپنے زندگی کا کوئی بھی سفر شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بہت برکت ڈال دیتا ہے اور بہت بندہ آگے تک چلا جاتا ہے۔ اور ذاتی طور پہ ہارڈ ورک ہونا ہی اصل کامیابی ہوتی ہے، اور جس کو ذاتی طور پہ ورک کرنے کا، ہارڈ ورک کرنے کا بنتا نہیں، کام نہیں بنتا، وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ آگے جا سکتے ہیں۔ تو بس یہی ایک ایمانداری اور دوسرا ہارڈ ورک۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو ان فیوچر۔ تھینک یو سر، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا، اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔